अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। आज के शो में क्या अफगानिस्तान में दाइश तालिबान से ज़्यादा ताकतवर बनकर उभर रही है, और अमरीकी सदर के मीडिया से ताल्लुकात का जायजा। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। लाहौर की लाइब्रेरियों की रौनक कैसे बहाल होगी? घरों में उन्होंने लाइब्रेरियां खोली थी, वो हमसे कहती यार मुफ्त ले जाओ हमारी किताब। रूह की ग़िज़ा जिस्म के लिए कितनी मुफीद साबित हो सकती है? और बच्चा जेल के एक साबिक अफसर का बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में एक खुदकुश हमले में आज कम से कम 41 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक हमला काबुल के मगरबी शिया अक्सरती इलाके में वाक़े सकाफती मरकज़ में सुबह के वक्त किया गया, जिसकी जद में मरकज़ के साथ अफगान वॉइस नामी न्यूज़ एजेंसी का दफ्तर भी आया। ज़ख्मियों में से कई की हालत नाजुक है और हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। मज़ीद तफसीलात के लिए हम बात करेंगे काबुल में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा मुमताज़ बहीर से। मुमताज़, बताइएगा कि धमाका कब और कैसे हुआ? जी, जैसे आपने कहा, आज सुबह 10:30 पर एक खुदकुश हमलावर ने काबुल के शहर मगरब इलाके क़िला नाज़िर में एक सकाफती मरकज़ और एक न्यूज़ एजेंसी जो इकट्ठे थे उसको निशाना बना दिया। वज़ारत सेहत का तर्जुमान का कहना है कि इस हमले में अब तक 41 अफराद हलाक हो चुके हैं और 80 से ज़्यादा जख्मी है। अफगान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि हमले की सारे अफराद जो इसमें उसको जानी नुकसान पहुंचा है सब मुल्की लोग हैं और 8 रिपोर्टर्स भी इस जख्मियों में शामिल है जो वहाँ रिपोर्टिंग के लिए गए थे, और कुछ इस न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर थे जो जख्मियों में शामिल है। जख्मियों की कुछ जख्मियों का हालत भी बहुत नाजुक कहा गया है वज़ारत सेहत ने। मुमताज़, आपने बताया है कि रिपोर्टर्स भी हलाक हुए हैं इसमें और जो है सब अफगान लोग थे इसके अंदर, तो क्या इस इलाके को किसी ख़ास वजह से टारगेट किया गया है? जी, जैसे इससे पहले दाइश ने धमकी दी थी कि अफगानिस्तान में वो कहीं भी दाइश अहल तशय्युर लोग जो है उसको निशाना बना देगा। तो ये हमला भी उस हमले के सिलसिले से हो चुका है जो दाइश ने पहले से धमकी दी थी। जी मुमताज़, तो आप बता रहे हैं कि दाइश ने यहाँ ऐसे इलाकों पर हमला करने की धमकी दी थी और ये उसी का एक तसलसल है। मुमताज़ बहीर हमारे साथ थे काबुल से। थैंक यू फॉर दीज अपडेट्स मुमताज़। थैंक यू। और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे हम पाक अफगान उमूर के माहिर सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफजई से। रहीमुल्लाह साहब, अगस्त में अमेरिका की अफगान हिकमत अमली सामने आई, लेकिन उसके बाद कई बड़े हमले अब हमने देखा है कि अफगानिस्तान में हो चुके हैं सिर्फ 4 महीने के अरसे में। क्या वजह नज़र आ रही है? देखिए, एक तो सदर ट्रंप ने कहा था कि वो अफगानिस्तान के मसले का फ़ौजी हल निकालेंगे, तालिबान को शिकस्त देंगे, उनको कमज़ोर कर देंगे, फिर उनसे मुज़ाकरात करेंगे। तो एक तो तालिबान का भी उसका रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने अपने हमलों में इजाफ़ा कर दिया है। लेकिन आप देखें कि ISIS या दाइश वो भी मैदान में मौजूद है। उनका जो प्रेजेंस है अफ़गानिस्तान में, पहले सिर्फ मशरक़ी अफ़गानिस्तान में था, अब वो शुमाली अफ़गानिस्तान भी पहुंच गए हैं। अफ़गान हुकूमत का कहना है कि तकरीबन 16 सूबों में 34 सूबे सारे हैं अफ़गानिस्तान में, 16 में वो कहते हैं कि दाइश मौजूद है और उनके ख़िलाफ़ जंग हो रही है। तो दोनों यानी फोर्सेस जो हैं वो अपने अपने तौर पे, दाइश भी और तालिबान भी अपने अपने तौर पे रिएक्ट करें। जैसा आपने भी जिक्र किया, अफगान तालिबान को तो मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने की बात की जाती है। एक तो ये बताइए कि क्या दाइश तालिबान से बड़ी क़ुव्वत बनकर उभर रही है, और फिर अमन अमल में उसका क्या अब इन्फ्लुएंस हो सकता है, किस तरह से मुतासर कर सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में दाइश जो है अभी तक अफ़गान तालिबान से बड़ी क़ुव्वत नहीं है। इनकी देखें, इनकी जो मौजूदगी है
مکمل قبضہ بھی نہیں ہے، صرف 3 اضلاع ہیں ننگرہار کے صوبے میں، مشرقی افغانستان میں، ان کے نام اچین، ہسکا، مینا اور کوٹ، یہ 3 ضلع ہیں، اور شمالی افغانستان میں 2 ضلعوں پر ان کا تقریباً پارشلی کنٹرول ہے، جوزجان اور فریاب کے صوبے میں۔ طالبان ان کے مقابلے میں پورے افغانستان میں موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 40% جو رقبہ ہے وہ یا طالبان کے کنٹرول میں ہے یا وہاں کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں طالبان بہت بڑی قوت ہے، اور طالبان چونکہ سارے افغان ہیں اور ان سے تو بات چیت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے پاکستان کے ذریعے بھی اور براہ راست بھی، لیکن ابھی تک کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا، کسی نے تجویز نہیں دی ہے کہ داعش سے بھی مذاکرات ممکن ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ داعش کا مقابلہ کیا جائے گا، ان کا صفایا کیا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے، اس سال پاکستان پہ ہم نے دیکھا خاص طور پر صدر ٹرمپ کی افغان پالیسی آنے کے بعد کہ دباؤ بہت بڑھا۔ آج پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاکستان اب کسی کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتا، وہ ڈو مور کا جو مطالبہ ہے اس پہ مزید کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان اور افغانستان کی ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ہم نے دیکھا کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں حال ہی میں، کیا اس سے دونوں کے درمیان سیکیورٹی کوآپریشن میں کوئی اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں فی الحال تو میرے خیال میں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ جب پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 ستمبر کو کابل گئے تھے تو کافی توقع پیدا ہوئی تھی اور کافی خوش آئند باتیں کی گئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عملی طور پر ابھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ البتہ ابھی چین نے بھی ایک نئی کوشش کی ہے، بیجنگ میں ملاقات ہوئی پاکستان اور چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی، اس میں بھی کافی حوصلہ افزا باتیں ہوئی ہیں، دورے بھی ہو رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تو بات چیت تو ہو رہی ہے اور توقعات میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں عملی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کر کیا آپس میں تعاون ہوگا یا نہیں۔ فی الحال تو تعاون نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ بتائیے، پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے چند روز پہلے کہا کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ کیا پاکستان کے گینز اتنے بڑے ہیں کہ دوسرے ملک اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور کیا سیکھ سکتے ہیں خاص طور پہ امریکہ افغانستان کے معاملے میں؟ دیکھیں پاکستان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ سوات میں جو فوجی کارروائی 2009 میں ہوئی تھی وہ بڑی کامیاب تھی، اور 23 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، سب کو واپس اپنے گھروں کو بھجوا دیا گیا اور وہاں پہ امن قائم ہو گیا۔ حالانکہ ابھی بھی سوات میں اکا دکا حملے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، پورے فاٹا کے علاقے میں، کم از کم یہ تو ہوا ہے کہ ابھی وہاں پہ کسی بھی جگہ پر طالبان کا قبضہ نہیں ہے، یعنی پاکستانی طالبان کا یا جو ان کے اتحادی ہیں، لیکن یہ ہے کہ حملے رکے نہیں ہیں اور ابھی بھی حملے بھی ہو رہے ہیں، خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، پاکستان کا تجربہ تقریباً 14 سال کا ہے اور اس جنگ میں کافی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں، لیکن مکمل فتح حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ایک لمبی جنگ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو تجربات پاکستان نے حاصل کیے ہیں اس سے اگر اور ملک چاہیں تو استفادہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے بریفلی یہ جاننا چاہوں گی، کیا امریکہ کا یہ ڈو مور کا جو مطالبہ ہے، اور بھی مائک پینس نے کہا کہ ہم نے نوٹس دے دیا ہے پاکستان کو، کیا یہ مطالبات درست ہیں، جائز لگتے ہیں پاکستان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں میرے خیال میں امریکہ جو ہے یہ ساری چیزیں اس میں کافی گنجائش ہے، پاکستان کو مزید بھی کچھ اقدامات اٹھانے ہیں، پاکستان کو اپنے گھر کی حالت بھی ٹھیک کرنی ہے، لیکن جس طریقے سے امریکہ مطالبات کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے سفارتکاری کر رہا ہے، میرے خیال میں اس کا الٹا اثر ہوا ہے۔ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ہر ایک مطالبے کا جواب دے رہا ہے، پاکستان بھی مطالبات کر رہا ہے، پاکستان امریکہ کی ہر بات کو نہیں مان رہا، اور خاص طور پہ جب سے انڈیا کا ذکر آیا ہے بیچ میں اور امریکہ نے کہا ہے کہ انڈیا کو مزید ایک بڑا کردار افغانستان میں ادا کرنا چاہیے، تو پاکستان میرے خیال میں ان حالات میں بالکل تعاون نہیں کرے گا۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے اور اپنی انسائٹ ہم سے شیئر کرنے کے لیے، تھینک یو۔
اس سال کی بڑی خبروں پر نظر ڈالیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بائیں بازو کے میڈیا کے ساتھ انبن سرخیوں میں رہی۔ ماضی میں بھی امریکی صدور کے پریس کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ہموار نہیں رہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے جس طرح صحافیوں اور میڈیا اداروں کو انفرادی طور پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے وہ قابل قبول نہیں۔ 2017 میں میڈیا کے ساتھ صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خلاصہ اور اس پر ماہرین کا تجزیہ پیش کر رہی ہیں سحر ماجد۔ The only people giving a platform to these hate groups is the media itself and the fake news. امریکی دستور کی فرسٹ امینڈمنٹ یا پہلی ترمیم آزادی اظہار رائے کو یقینی بناتی ہے، جس کے تحت صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کر سکیں۔ لیکن اپنی صدارت کے پہلے سال کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مین اسٹریم میڈیا پر کڑی تنقید کو آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ امریکی صدور کے میڈیا سے تعلقات بالکل ہموار تو نہیں رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کا معاملہ مختلف ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کوئی ایسا صدر نہیں ملا جو آزادی صحافت پر براہ راست تنقید کرے۔ انہوں نے صحافیوں کو عوام کا دشمن قرار دیا ہے اور میڈیا آؤٹ لیٹس پر بنا کسی ثبوت کے جعلی خبریں نشر کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ امریکی صدر کی طرف سے جب میڈیا پر اتنی کڑی تنقید ہو تو وہ دنیا کے سامنے امریکی پریس کے بارے میں کیا تاثر قائم کر رہے ہیں؟ وائٹ ہاؤس جعلی اور غلط خبروں کے بارے میں فکر مند ہے جو امریکیوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ جہاں تک دوسرے رہنماؤں کا تعلق ہے، ان پر تبصرہ کرنے سے پہلے مجھے ان کے بیانات کو دیکھنا ہوگا، لیکن ہمارا مقصد ہے اس بات کی یقین دہانی کرانا کہ اس ملک میں عوام کو جو خبر ملے وہ صحیح اور سچی ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو درست کیا جائے، جو بہت کم ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کو ان کی بے تحاشا ٹویٹس کی بنیاد پر بھی میڈیا تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ نومبر 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے لے کر اب تک وہ 2400 سے زائد ٹویٹس کر چکے ہیں۔ کیا یہ عوام تک پہنچنے کا ان کا ایک منفرد انداز ہے یا پھر میڈیا کی اہمیت سے انکار کرنے کا ایک طریقہ؟ سابق صدر جان ایف کینیڈی کے میڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ اسکرین کے لیے بہت پرکشش انسان تھے اور جانتے تھے کہ ٹیلی ویژن کس طرح کام کرتا ہے، یہاں تک کہ صدر ٹرمپ سے پہلے تک بہت سے لوگوں نے ان کے انداز کو نقل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن صدر ٹرمپ کے پاس میڈیا سے ہٹ کر عوام تک پہنچنے کا ایک الگ راستہ ہے، ٹویٹنگ، جس کے ذریعے وہ کروڑوں لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ ان کا ایک منفرد انداز ہے، بس یہ بات ہے کہ آج کے دور میں ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے استعمال کے باعث وہ میڈیا کے محتاج نہیں رہے۔ لیکن پہلی ترمیم کی بنیاد پر کیا صدر کو اظہار رائے کا حق حاصل نہیں؟ اگر صدر سے لوگ یہ شکایت کریں کہ وہ میٹنگز کے دوران کام پر دھیان دینے کے بجائے ٹویٹس میں مصروف ہیں تو یقیناً انہیں یہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک صدر سے ٹویٹر کے 140 حروف میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا خلاصہ کرنے کی امید نہیں رکھتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنی صدارت کے اس پہلے سال میں میڈیا کی اکثریت سے تعلقات کشیدہ رہے ہیں، لیکن میڈیا سے ان کی یہ جنگ آگے چل کر کیا موڑ لیتی ہے اور اس سے ان کی صدارت اور خود آزادی صحافت کس طرح متاثر ہوتی ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ سحر ماجد، اردو VOA، واشنگٹن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اور آج ہماری ویب سائٹ پر لڑکے اور لڑکی کی اہمیت میں تفریق سے پاکستان میں صحت کے مسائل جنہوں نے جنم لیا ہے ان پر ایک تفصیلی رپورٹ شامل ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ بہت پسند بھی کی جا رہی ہے، تو آپ بھی پڑھیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ اور لاہور کی لائبریریوں پر ایک رپورٹ شامل ہے آج کے شو میں، اور بچہ جیل کے ایک سابق افسر کا بچوں کی تربیت کا منفرد طریقہ بھی آپ کو دکھائیں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ وہ کوریائی خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے سفارتی حل پر مل کر کام کرتے رہیں گے۔ روس کا موقف رہا ہے کہ امریکہ کے سخت بیانات شمالی کوریا کے ساتھ تناؤ میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اور اہم خبریں آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کل سینٹ پیٹرزبرگ کی سپر مارکیٹ میں ہونے والے دھماکے کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ گھریلو ساختہ بم کے اس دھماکے میں 10 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے قدیمی باشندوں اور اپنے ہی ملک میں بے گھر ہونے والے افراد کے حقوق کی خصوصی مندوب کا کہنا ہے کہ فلپائن کے علاقے منڈاناؤ میں بڑے پیمانے پر مسلم آبادی کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے شواہد ملے ہیں اور حکومت کی جانب سے مارشل لا میں توسیع کے باعث ان خلاف ورزیوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
جنوبی کوریا کے صدر من جے ان نے کوریا پر جاپان کے قبضے کے دوران جاپانی فوج کی جنسی تسکین کے لیے غلام بنائی گئی خواتین کے ایشو پر جاپان سے ہونے والے معاہدے کو ناقص قرار دے دیا ہے۔ 2015 میں دونوں ملکوں کے مابین طے پانے والے اس معاہدے کے مطابق جاپان نے اس جنسی استحصال پر معافی مانگتے ہوئے تلافی کا وعدہ کیا تھا۔ یورپی ملک کوسوو میں وزیراعظم کے اپنے کپڑوں کے اخراجات کی غرض سے خود کو تنخواہ میں اضافہ دینے کے فیصلے پر عوام کا شدید احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے سرکاری عمارت کے باہر کپڑے اور 300 ٹائلز لٹکا دی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ عوام وزیراعظم کو کپڑوں کی فراہمی ممکن بنائے گی، لہٰذا وزیراعظم اپنا فیصلہ واپس لیں۔ ایک دور تھا جب لاہور کے گلی محلوں میں سینکڑوں لائبریریاں ہوتی تھیں جہاں لوگ روزانہ یا ہفتہ وار کتابیں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ان میں سے بیشتر آج ختم ہو چکی ہیں اور ان کی کتابیں کہاں گئی اور قارئین کو واپس لائبریریوں میں کیسے لایا جا سکتا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں لاہور سے یہ رپورٹ۔ پہلے پیسہ لائبریری، آئینہ لائبریری، اس کے علاوہ ڈبل ڈیکر بس لائبریری تھی۔ 2 آنے 3 آنے کرایہ ہوتا تھا، شوق سے لوگ لیتے تھے، عام دکانوں کے اوپر کتابیں پڑھی ہوتی تھی۔ لاہور کی گلیوں اور محلوں میں نجی لائبریریوں کا آغاز 50 کی دہائی میں ہوا، جب مطالعے کے شوقین کچھ حضرات نے اپنی ذاتی کتابوں کو کرائے پر دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ شہر میں اب چند ایک ہی ایسی لائبریریاں باقی ہیں جہاں کبھی لوگ یومیہ کرائے پر اپنی من پسند کتاب حاصل کرتے تھے۔ یہاں کافی لوگ اس وقت جو ہے نا آیا کرتے تھے لائبریریوں میں اور پڑھا کرتے تھے کتابیں، یہاں بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے اور گھروں کو لے جاتے تھے، باقاعدہ رجسٹر تھا ایک جس کے ان کے ایشو کی جاتی تھی، ہر موضوع پر بکس تھی یہاں پر۔ اب یہاں پہ چند میرا خیال کو 50-60 ہوں گی یا 100 ہوں گی بکس رہی۔ کتابیں بیچی تو نہیں ہیں، بہرحال لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے گھروں میں ہی رکھ لی ہیں اور کچھ کتابیں رکھی خراب ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے سوچا کہ چلو یار ایسے تو اپنا علم کا نہیں کچھ لوگوں کو یعنی کہ شوق رہا، تو اسے ہم نے ایک مدرسے کی شکل دے دی ہے۔ قارئین کی عدم دلچسپی کے باعث زب و حالی کا شکار ہوئی انہی لائبریریوں کی کتابیں انارکلی کے فٹ پاتھوں پر پڑی نظر آتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں انہوں نے لائبریریاں کھولی تھی، وہ ہم سے کہتے ہیں یار مفت لے جاؤ ہماری کتابیں، وہ فری دینے کے لیے تیار ہیں۔ لائبریری اس حد تک ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کل 8 سرکاری لائبریریاں ہیں جن میں سے زیادہ تر انگریز دور کی بنی ہیں۔ یہاں قارئین کے ٹوٹتے سلسلے کو بحال کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیٹسٹ لائبریریاں ہم بنا رہے ہیں جس میں اسپیشلی اب میں کہوں کہ ڈیجیٹائز لائبریریاں ہوں گی۔ 38,000 کتابیں ہم نے ڈیجیٹائز شروع کر دی ہیں۔ قائدہ لائبریری بلڈنگ کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ یہاں پہ 2013 میں تقریباً 18,250 ممبرشپ تھی اور آج 52,000 ممبرز ہمارے بن چکے ہیں۔ ہم انڈیا سے موازنہ کریں تو انڈیا میں 1948 میں ایکٹ بن چکا تھا، پاکستان میں آج 2017 ہے، ایکٹ نہیں بنا۔ گورنمنٹ کے ماتحت ایکٹ بنا رہے ہیں جو کہ لائبریری کا ایکٹ ہوگا۔ اس ایکٹ کے آنے سے ہر گلی ہر محلے میں دوبارہ لائبریریاں شروع ہو جائیں گی، اور ہم نے تو یہاں تک کیا ہے کہ 8ویں کلاس کا بچہ جب تک لائبریری کا ممبر نہیں بنے گا اس کو آگے داخلہ دینے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ نہیں پہلے ممبر بنو۔ 1990 کے بعد پہلی بار صوبے میں 11 نئی لائبریریاں بننے جا رہی ہیں اور پاکستان کا پہلا لائبریری ایکٹ بھی منظوری کے مراحل میں ہے، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ ڈیجیٹل دور میں کھوئے کاری لائبریری میں واپس لوٹنا شروع ہوں گے۔ موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے، لیکن کیا یہ جسمانی بیماریوں کے علاج میں بھی مدد کر سکتی ہے؟ اس سلسلے میں کی جانے والی ایک تحقیق کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وائلن کی مدھر دھنیں اور دلربا رقص ان مریضوں کے لیے راحت کا باعث ہیں جو کیمو تھراپی جیسے تکلیف دہ عمل سے گزر رہے ہیں۔ موسیقی مریض کی بے چینی کم کرتی ہے اور یہ ادویات میں کمی لانے میں بھی مددگار ہے۔ امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ کے ریسرچرز اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ موسیقی انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر ہم فنون کا مطالعہ بالکل اسی طرح کریں جیسے سائنس ادویات اور علاج کے طریقوں کا کرتی ہے تو میرے خیال میں ہم انسان کے پورے جسم کی بہتر کارکردگی کے لیے بہترین کام کریں گے۔
اوپرا سنگر رینے فلیمنگ اس جائزے میں ریسرچر ڈیوڈ جینگرا کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اگر آپ دماغ کے کچھ مخصوص حصوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس شخص کو ساتھ مل کر گانے، موسیقی کے آلات بجانے اور موسیقی ترتیب دینے کے پورے عمل کا حصہ بنائیں۔ بولتے، گاتے یا کسی گیت کے بارے میں سوچتے ہوئے فلیمنگ کے دماغ کی اسکیننگ کی گئی۔ اس دوران ریسرچرز نے موسیقی ترتیب دینے کو ایک پیچیدہ عمل پایا، حتیٰ کہ موسیقی کے بارے میں تصور کرنا اور زیادہ پیچیدہ تھا۔ ممکن ہے کہ موسیقی دماغ کے کچھ مخصوص حصوں کو متحرک کرنے اور صحت کے عمل کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ علم الاعصاب یہ سمجھنے میں مددگار ہو سکتا ہے کہ موسیقی ترتیب دیتے ہوئے دماغ کے کون سے حصے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگر ہمیں پتہ چلے کہ وہی حصہ بیماری، معذوری یا کسی چوٹ سے متاثر ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دماغ کے اس حصے کے علاج کے لیے موسیقی مؤثر ہو سکتی ہے۔ لیکن شفا کے علاوہ موسیقی بجانے اور سیکھنے سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے، اور اس سے بچوں کو نئی زبانیں سیکھنے اور اسکول میں کارکردگی کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کیون اینکس کے ساتھ سعدیہ اسد، اردو VOA۔ چھوٹے چھوٹے بچے موسیقی سے سیکھ رہے تھے، اور سارا چھوٹے بچے سپنج کی طرح ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو کرو اور کہو وہ فوراً سیکھ لیتے ہیں، بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ اور جب یہی احساس ماضی میں کم عمر ملزمان کی اصلاح کرنے والے ایک پولیس آفیسر کو ہوا، امریکی پولیس آفیسر کو، تو انہوں نے ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا ہے جو بچوں کو کم عمری میں ہی اچھے اور برے کی تمیز کرنا اور پہچان کرنا سکھا رہا ہے۔ تو ملتے ہیں بابا راس ڈی سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے کیسے ہیں۔ یہ واشنگٹن ڈی سی کے ایک غیر منافع بخش کمیونٹی آرٹ سینٹر کا کمرہ ہے۔ آپ بابا رس ڈی کا جوش اور یہاں پر موجود چھوٹے بچوں کی خوشی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کو ہیرم ڈی کہا جاتا ہے۔ سواحلی زبان میں اس کا مطلب ہے سب مل جائیں۔ بابا رس ڈی نے یہ پروگرام 25 برس قبل بنایا تھا۔ بابا رس ڈی کے نام کا مطلب ہے بادشاہوں اور ملکاؤں کا باپ۔ وہ گیت اور رقص کے ذریعے آپس میں ہمدردی اور کمیونٹی کو مل جل کر رہنے کا درس دیتے ہیں۔ اسے آپ ثقافتی مہارت کہہ سکتے ہیں۔ آپ صرف ایک لفظ سے لوگوں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں، اور وہ لفظ ہے حرمبی۔ میرے لیے محبت اور لوگوں کو یکجا کرنے کا جذبہ ایک قدرتی کشش رکھتا ہے۔ میٹ ڈل 3 برس تک اپنے بیٹے میکس کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے لاتے رہے ہیں۔ ان میں ایسے بچے ہیں جو لفظ امن تک نہیں بول سکتے، لیکن ان کو پتا ہے کہ اس کو کیسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہاں کئی دفعہ آنے کے بعد یہ اس کی پریکٹس صرف یہاں نہیں کرتے، بلکہ گھروں، کمیونٹی اور اپنے محلوں میں بھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ میکس روزمرہ کے کاموں میں بابا رس ڈی کا حوالہ دیتا ہے۔ اپنے ڈے سینٹر میں وہ حقیقی طور پر ایک مخلص بچہ ہے، اور یہ سب اس نے اس پروگرام میں سیکھا ہے۔ بابا رس ڈی کالج میں فٹ بال کے کھلاڑی تھے۔ وہ کرمنل جسٹس میں ڈگری رکھتے ہیں اور نابالغ مجرموں کو راہ راست پر لانے کے کام میں سرگرم رہ چکے ہیں۔ اس تجربے نے بچوں کی نشوونما کو سمجھنے اور ہیرمبی پروگرام کو شروع کرنے میں ان کی کافی مدد کی۔ ایک میوزیکل فیملی میں وقت گزارتے ہوئے بابا رس ڈی نے کئی ساز بجانا سیکھے ہیں۔ ان میں ڈرم بجانا بھی شامل ہے۔ دی جمبے ڈرم مغربی افریقہ کا ایک ساز ہے جو میرے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور جب میں اسے بجاتا ہوں تو یہ میرے دل کو میرے ناظرین کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہی اس ڈرم کی طاقت ہے جو ہمیں اکٹھا کرتی ہے۔ بابا رس ڈی، جن کا اصل نام ڈیرن کیمبل ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ بچے حساس انداز میں رابطے استوار کرنا سیکھ کر امن کے سفیر، امن قائم کرنے والے اور پرامن انسان بن جائیں گے۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ آج کے لیے ثاقب الاسلام اور سارا زمان کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔ خدا حافظ۔